बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जो मुहाज़राई है वो उसमें दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है और आज एक तवील अरसे के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ खुलकर एक तकरीर की है, कुछ सवालात उठाए हैं और दूसरी तरफ जो हुकूमत के अहम शख्सियात हैं उनकी जो मेल मुलाकातें हैं उसमें भी इजाफ़ा हो गया और ऐसा लगता है कि हुकूमत अब न सिर्फ ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए है, बल्कि वो और भी ज़राए और वसाइल से जो आइनी तरमीम के लिए अपना नंबर है वो पूरा करने की कोशिश कर रही है, और क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो शायद उनको पकड़ाई नहीं दे रहे। तो सूरत हाल क्या बन रही है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के फॉर लॉ एंड जस्टिस, और जुनैद अकबर ख़ान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। तो जुनैद साहब, आज नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत दिनों के बाद तकरीर की है और वो पूछ रहे हैं कि जो आपका सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर कारकर्दगी क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ज़रा सुने नवाज़ शरीफ साहब क्या पूछ रहे हैं। पंजाब पे यलगार करने आ रहे हैं, हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं। केपीके और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो? जो भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, उनसे पूछे, आप उन लोगों से भी पूछे जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने केपीके के लिए क्या किया है। वो फलां, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सबको जेलों में डालूंगा, तुम सबको मैं वो सलूक करूंगा जो तुम याद रखोगे। इतना बड़े बड़े बोल मत बोला करो, मत बोला करो। आजी सीखो, आजी। अल्लाह ताला से माफी मांगो, जो करोगे फिर बाद में भरोगे। बाई इलेक्शन में बाजौड़ में आपकी पार्टी क्यों हार गई? बाजौड़ में इशू ये था कि जो लड़का जो था उसकी एक तो लोगों की हमदर्दी थी, दूसरी ये है कि उसका तो क्योंकि हमारा तो निशान था ही नहीं, उन लड़के ने भी खान साहब का जो है वो तस्वीर लगाया था, खान साहब का झंडा लगाया था, खान साहब के नाम पे वोट लिया था और लोगों से ये कमिटमेंट की था और आज भी वो उस कमिटमेंट पे कायम है। बावजूद इसके कि मैं कहूँगा कि पार्टी ने उसको वेलकम नहीं किया था, कहा था जब से वो जीत गया मुबारक ज़ेब को। इसके बावजूद लेकिन वो लड़का चूँकि उसकी कमिटमेंट थी लोगों के साथ, वो आज़ाद जीता है और आपके साथ है आज भी, बावजूद उसके कि उसको हमने कबूल नहीं किया, बावजूद उसके कि आज तक मैं ये आपको रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि अभी तक वो हमारी पार्लिमानी कमेटी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें नहीं है, अभी तक उसको मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है, अभी तक जो है वो ऑफिशियली पार्टी वो ज्वाइन करना चाहता है वो बेचारा, कि उसको पता है कि उनके केपी के लोगों का खान पे एतमाद है, वो खान के साथ खड़े होंगे। अच्छा, ये मेरी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है कि इमरान खान ने डयाला जेल से ये कहा था कि मुबारक ज़ेब को टिकट दी जाए, इसके बावजूद उसको टिकट नहीं मिली? बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल ये दुरुस्त है। अच्छा, तो अब अगर मुबारक ज़ेब आज़ाद इलेक्शन जीत के भी, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीत के भी वो तहरीक इंसाफ ही के साथ खड़ा है, तो उसको पार्लिमानी पार्टी में क्यों शामिल नहीं किया जाता? तो ये तो मेरा ख्याल है क़यादत को अभी एहसास हुआ है। अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी उसके साथ 2 मुलाकातें की और अभी जो है अभी मेरा इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि नेक्स्ट कमेटी में जो हमारी पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग होती है उसको बुलाया जाता है। लेकिन उसको पता है कि अगर मैंने सियासत करनी है तो इमरान खान के साथ, क्योंकि उसका सर्वाइवल का मसला है, तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ जुड़ा रहता है, बावजूद उसके कि यहाँ पर एक एक वोट कितना कीमती है। उसको जो है वो बेचारा खुद आके उसने जब हलफ ले रहा था तो खान की तस्वीर उसके सामने थी, उसने पीटीआई का एजेंडा, इसके बावजूद उसको हमने वेलकम नहीं किया था, तो उसको पता है कि लोग इमरान खान के साथ खड़े। अच्छा अकील मलिक साहब, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग ये बात है कि बाजौड़ से एक बाई इलेक्शन में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आता है, उसको टिकट नहीं देती पीटीआई, उसके बाद भी वो जीतता है, फिर भी वो कहता है कि मैं पीटीआई के साथ हूँ, और हुकूमत जो है उस मुबारक ज़ेब की भी जो है हमायत हासिल करने में नाकाम है। ये हुकूमत जो है ये क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, कतई नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसकी हमायत जो है हम हासिल नहीं कर सकते या कोशिश नहीं कर रहे। उसकी आपको याद होगा कि कुछ वीडियोज़ और तस्वीर भी आई थी, अमीर मकाम साहब से उसकी मुलाकात भी हुई थी और उसके बाद फिर उसने पूरा एक वीडियो बयान भी जारी किया था और उसने कहा था कि देखिए, जिस घर में इज़्ज़त नहीं है, जिस पार्टी में इज़्ज़त नहीं है, अपने लोगों का तो ये खुद खदोखाल बयान कर चुके हैं और अभी तक खुद ये ऑन रिकॉर्ड अब कह चुके हैं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। तो हालात अगर इस तरह के होंगे तो ज़ाहिरी बात है वो कहीं और जाके
بسیرا تو ضرور کرے گا، اور آزاد ہے، آزاد پنچھی کو کون روک سکتا ہے. تو آپ کے نمبرز پورے ہو گئے ہیں، کیونکہ اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جس طرح پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطے کری تھی اب اس طرح رابطے نہیں کری، کوئی متبادل طریقہ آپ نے اختیار کر لیا. اب دیکھیں میر صاحب، نہیں، ہم ایک براڈر کنسنسس ضرور ڈیولپ کر رہے ہیں، اور آج بھی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی، اور یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو آن بورڈ نہیں لے رہے یا ان کے ساتھ ڈسکشنز نہیں ہو رہی. ہمارے اتحادیوں کے ساتھ مختلف کمیٹیز ہیں، ہم ان میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ان کی سینئر لیڈرشپ، ہماری لیڈرشپ، ہم لوگ سارے جو لائرز بھی ہیں وہ بھی مل رہے ہیں، اور کیونکہ وہ اپنا ایک ڈرافٹ بھی تیار کر رہے ہیں، اسی طرح مولانا صاحب اپنے ایک ڈرافٹ پہ ورک کر رہے ہیں. ہمارا آلریڈی ایک مسودہ تیار تھا، اس میں جو چینجز، جو آپشنز ہم نے دیکھے، جو ڈسکشن چیزیں ہوئیں، اس میں ہم آبویسلی ان کو انکارپوریٹ کیا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات ضروری ہے کہ جو لیگل فریٹرنٹی کو آن بورڈ لیا گیا ہے، غالباً کل یا پرسوں ان کی بھی گزارشات وہ آ جائیں گی، اور اس کو بھی، ان کے مسودے کو بھی دیکھیں گے، ان کی جو سجیشنز ہیں وہ بھی سامنے رکھیں گے، تاکہ ایک کمپلیٹ جو کانسٹیٹیوشنل پیکیج ہے جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو، ایک براڈر کنسنسس کے ساتھ، کثرت رائے کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو منظور کریں اور تب ہی اس کو پیش کریں. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی نمبرز کی، تو ہم اسی پارلیمان سے ہی وہ نمبرز آنے ہیں، اور اسی پارلیمان سے ہی لوگوں نے ووٹ کرنا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فرشتوں نے تو آ کے ووٹ اس میں کرنا نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اسی پارلیمنٹ کے جو آنریبل ممبرز ہیں، خواہ وہ سینٹ سے ہوں، خواہ وہ نیشنل اسمبلی سے ہوں، وہ اس پہ ووٹ کریں گے، اور جب ووٹنگ ہوگی تو آپ کے سامنے ہوگا. تو جنید صاحب، جو بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے بات کی ہے، بظاہر انہوں نے ایک بڑے ہی سادہ سی بات کی ہے، لیکن بہت گہری بات کی ہے کہ جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے وہ اسی پارلیمنٹ میں لوگ موجود ہیں. نہیں، لیکن اب تو آپ کے ایم این ایز تو اسلام آباد میں ہے ہی نہیں ہیں، وہ تو اب پشاور میں ہیں سارے. نہیں، پشاور میں ہے یا ہے تو حکومت کے ساتھ جو جس حد تک جو ادارے گر رہے، جس طرح حکومت کر رہا ہے نا، تو ہو جائے گا. یہ کوئی اچھا، تو آپ کیوں نہیں ہیں پشاور؟ آپ تو ادھر بالکل کھلم کھلا پھر رہے ہیں. تو یہ مجھے پتہ نہیں کیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کروں گا کہ انشاءاللہ میں نے پہلے دن، میں نے جب مجھے پکڑا گیا تھا تو میں نے ہتھکڑیوں میں وہ ویڈیو بھی آج سوشل میڈیا پہ، تو میں نے کہا کہ میں کوئی ٹارزن تو نہیں ہوں، جتنے آپ لوگ گر رہے، میں بھی انسان ہوں، ایک حد تک برداشت کروں. میں ایک بات بتا دوں، اگر میں ٹوٹ گیا تو میں زندہ نہیں جاؤں گا. میں بچوں کو، یہ میرے بچوں کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کے بچے، والد نے جو ہے اس کو عمران خان کے ساتھ بیمانی کی. تو بے شک میں ایک حد تک برداشت اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ جس طرح کر رہے تو وہ انسان کی بد کری. لیکن یہ ہے کہ یہ سن لے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ، میں شکر گزار ہوں کہ پھر کوئی نہیں آیا. تو ابھی تک تو اللہ پاک کرے کہ ہم جو ہے اب خان کے ساتھ، کیونکہ خان کی وجہ سے ہمیں ووٹ ملے، اس کی وجہ سے اسمبلی میں آئے. تو میرا خیال ہے یہ خان کے ساتھ نہیں، اس ملک کے ساتھ ظلم ہوگا، یہ جمہوریت کے ساتھ ظلم ہوگا. اگر اسی طرح کی کوئی بھی کرے، چاہے مجبوری میں کرے، چاہے لالچ بھی کرے، چاہے جو وجہ بھی کرے، تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جمہوریت. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے عقیل ملک صاحب کہ اگر 63A کا فیصلہ ریورس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے 8-10 بندے، 12 بندے، وہ اگر ووٹ دے دیتے ہیں آپ کے حق میں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ منظور ہو جاتی ہے، تو وہ ایک داغ نہیں لگ جائے گا پارلیمنٹ پہ؟ نہیں، قطعاً نہیں. دیکھیں 63A اٹ سیلف ایک کمپلیٹ پروویژن ہے میر صاحب، اور اس میں ظاہری بات ہے، اس کی ایک میں مثال ضرور آپ کو دوں گا. یہ جو کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا، یہ ریڈ ان کیا گیا، یہ اس کا پورا حلیہ ہی جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا اس پوری پروویژن کا. یہ اگر آپ اس میں دیکھیں تو ظاہری بات ہے کہ ایک مثال میں آپ کو اس میں دیتا ہوں کہ جو پستول یا بندوق تاننا کسی پہ، اس کی سزا اور ہے، اور کسی کو پستول اور بندوق تان کے پھر گولی چلانا، اس کی سزا اور ہے. جب فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن، جب آئین جب بنا تھا، تو انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی. ظاہری بات ہے کہ ہم خود بھی ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ہیں. ہم نہیں کہتے کہ ہارس ٹریڈنگ ہونی چاہیے یا کسی بھی قسم کا اس کو لیجیٹمائز کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کم از کم وہ گناہ تو ہونے دیں جس کی سزا وہ بھگتے. آپ نے دیکھا کہ 63A کی جب تشریح کی گئی، ان کے ڈی سیٹ تو وہ ہوئے سارے پنجاب اسمبلی سے، ڈسکوالیفائی ہوئے ڈیفیکشن کلاس کی تحت، لیکن ان کی ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کیا گیا. اگر میرا ضمیر یا میری کانشنس اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میری پارٹی کا لیڈر اگر مجھے ایک ایسی چیز پہ ووٹ کرنے کا کہے جس پہ میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے، تو میں اگر ووٹ سے ایبسٹین کروں یا میں ووٹ اس کے خلاف دوں، تو پھر تو میری سزا بنتی ہے. لیکن کم از کم میری کانشنس تو کلیئر ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ ایک بڑی عجیب بات دیکھی گئی کہ جو ایک ڈسینٹنگ نوٹ تھا
63 کا وہ جسٹس مندو خیل صاحب کا اور جسٹس میاں خیل تھے غالباً، اس میں کمپلیٹلی انہوں نے کہا فریمرز دا کانسٹیٹیوشن نے یہ اخذ نہیں کیا تھا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ کریں، ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اس کی سزا بعد میں ہے، سزا اور جزا کا بعد میں سارا جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حق میں جو صاحبان ووٹ دیں گے اس کے بعد وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے فار ون ٹرم. دیکھیں بالکل میں یہ کانسٹیٹیوشن تو یہی کہتا ہے، آئین پاکستان تو یہی کہتا ہے، اور پھر بائی الیکشن میں وہ واپس آ جائیں گے. ہو بھی سکتا ہے اگر وہ ہو بھی نہیں سکتا، آئیں گے. دیکھیں اس کا پروسیجر بھی یہی ہے کہ آپ جو پارٹی کا پارلیمانی لیڈر ہے یا چیف وپ ہے، وہ پریزائڈنگ آفیسر جو کہ اسپیکر ہوتا ہے اس ہاؤس کا یا چیئرمین، تو اس کو وہ وہاں پہ وہ ریفرنس بھیجے گا، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھیجے گا، 30 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ کرے گی. اس میں اگر وہ ڈی سیٹ ہوتا ہے، ڈیفیکشن کلاس اٹریکٹ کرتا ہے 63، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں بھی اپیل کا رائٹ ہے. تو یہ تمام تر پروسیجر ان ووگ ہے. اور لیکن یہاں پہ میرے تو سمجھ نہیں آئی کہ 63A کو کس طرح ریڈ ان کیا گیا، پورا کانسٹیٹیوشن کا حلیہ وہ چینج کر دیا گیا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا بانی پی ٹی آئی نے بھی ایک ان کی ایک آڈیو سامنے منظر عام پہ آئی اور انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں 5-6 تو میرے پاس ہیں تو 7-8 میں خرید لوں گا. تو ہارس ٹریڈنگ کی بات تو یہ کرتے ہیں. ہم نے تو کبھی ہارس ٹریڈنگ کا نہ اس کو سپورٹ کیا نہ اس کو لیجیٹیمائز کیا. ہاں اگر وہ ان کی کانشیس میں ہے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سپورٹ کرنا تو وہ ضرور کریں. اچھا اب ایک اور بات ہے جی، چیف منسٹر پنجاب صاحبہ جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے بارے میں انہوں نے بھی آج کچھ گفتگو کیا ہے، تو میں چاہوں گا آپ ذرا سنیں، اور کیونکہ آپ بڑی پولائٹلی رسپونڈ کرتے ہیں بڑے مہذب انداز میں، اس لیے میں آپ کو سنوا رہا ہوں. ملک اللہ کے فضل سے ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ انتشار پھیلانے میں مصروف ہیں. میری پنجاب پولیس کو انہوں نے 6-8 لوگوں کے پنجاب پولیس کے جو جوان ہیں ان کے سر پھاڑے. یہ لوگ کہتے ہیں سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. بالکل سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، سیاست کی اجازت مل سکتی ہے، دہشت گردی کی اجازت نہیں ملے گی کبھی. تو یہ جو آپ اب مینار پاکستان پہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں 5 اکتوبر کو، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سیاست کی تو میں اجازت دے سکتی ہوں، دہشت گردی کی اجازت نہیں دوں گی. آپ نے ان کی پولیس والوں کے سر پھاڑ دیے ہیں. نہیں، یہ پہلے سے تو فرض نہ کرے کہ ہم نے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم احتجاجی سیاست پہ کیوں آ گئے. ہمارا تو جلسہ کرنا تھا، جس طرح ہم تو مسلسل 1 سال سے کوشش کر رہے تھے، ڈی سی کو ریکویسٹ کرتے کہ یار ہمیں جلسہ دیا جائے. جس طرح لاہور میں پہلے وہ توہین عدالت میں گئے، اس کے بعد رات کو ہمیں اجازت ملی اور پھر کہا کہ 3 بجے سے 6 بجے تک آپ نے جلسہ کرنے. تو لاہور میں 6 بجے 3 بجے کس طرح جلسہ ہو سکتا ہے؟ اور 6 بجے میں اس جلسے میں تھا، 6 بجے لوگ آ گئے، زبردستی ہماری قیادت کو اتارا گیا، اس کی جو ہے تاریں کاٹ دی گئی. تو اگر اسی طرح کرے اور ہمیں جو جلسے کا جگہ دیا گیا، جس طرح اسلام آباد میں، جس طرح لاہور سے کافی اس طرح کی جگہ دی گئی، ہمیں مجبور کر رہے کہ ہم NOC نہ لے. ورنہ ہماری تو خواہش تھی کہ ہمیں NOC لے اور ہم اس طرح کی کریں. جب اس طرح کی ایکٹیویٹی، جب ہمیں سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیں گے تو ہمارے پاس کیا آپشن رہے گا؟ تو ہمیں مجبور کیا حکومت نے، اداروں نے، ریاست نے کہ ہم اس طرح کی اب 4 اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں بھی تو آپ نے احتجاج کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے DC اسلام آباد کو درخواست دی ہے؟ نہیں، ہم نے نہیں دی، کیونکہ جو پہلے ہم نے دی تھی اس کا کیا ہوا ہمارے ساتھ، کس طرح ایک تو دیتے نہیں تھے، جب دیتے تھے ایک اسی ٹائم پہ کینسل ہو جاتی، جب دیتے تھے تو ایسے جگہ پہ دیتے تھے جہاں پر پاسبل نہیں تھا. اس کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ اس پہ کرے. جب اسی طرح کا رویہ ریاست کا ہو، اداروں کا ہو، تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ اب آپ اجازت کے بغیر اپنے لوگوں کو یہاں پہ اسلام آباد میں بالکل جی، آج بھی فیصل آباد میں بھی ہم نے NOC کے بغیر پہلے تو ہم نے کوشش کی کہ ہم سیاسی پارٹی ہے، ہمیں سیاست کرنے دے. اگر نہیں کریں گے تو اس سے جو غیر سیاسی قوت ہے اس کو فائدہ ہوگا. جنید صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے میں اگر آپ بغیر اجازت کے جلسہ جلوس کریں گے، احتجاج کریں گے، اور اگر آپ کے کارکن گرفتار ہو گئے تو ان کو تو سزا ملے گی، جیل چلے جائیں گے. نہیں، تو ہمارے لیے یہ اصل میں، جب یقین کرے، میں امیر صاحب میں سیاست کرتا ہوں، یہ 11 سال سے میں نے ہوں، کبھی میں پولیس چوکی کے پاس نہیں گیا. میرا اپنی ایک سٹائل ہے سیاست کا، کبھی میں نے جیل نہیں دیکھا. پہلی دفعہ جب میں نے FIR میں اپنا نام دیکھا نا، یقین کرے میں کمرے کے اندر مجھے کچھ ہو رہا تھا کہ یار میرا نام FIR میں. اس کے بعد جو ہو رہا تھا کچھ فرق نہیں پڑا. تو ابھی بھی ہم پہ دہشت گردی کی FIR ہے، بغاوت کی FIR ہے. یقین کرے مجھ پہ تو تقریر کی بھی، مجھے واٹس ایپ میسج پہ بھی جو ہے بغاوت کی FIR آئی. تو ابھی ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اگر 1 2 3 4 5 اور ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو ریاست نے ہمیں مجبور کیا. یقین کرے جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ تھے نا، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو سیاست کرنا چاہتے تھے، جس کا اعتماد تھا پارلیمنٹ پہ، جس کا جمہوریت پہ اعتماد تھا، وہ آپ یقین کریں وہ ہمارے ورکر جو ہے 302
کے جو ہے ملزموں کے، میں خود 302 کے ملزم کے ساتھ پڑھا تھا، اسد قیصر صاحب خود 302 کے ملزم کے ساتھ پڑھا تھا. وہ ہمارے ورکر جو کالج کے لڑکے تھے، اس کو آپ نے ریاست نے اس کو یہ جگہ پر، ابھی وہ ڈر ختم ہو گیا، وہ چیزیں ختم ہو گئی. ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ہر MNA پہ 40-50 FIR ہے. ابھی 60 ہو جائے یا 70 ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ عقیل ملک صاحب، یہ آپ کیونکہ بیرسٹر ہیں اس لیے میں اب آپ کو یہ سوال کر رہا ہوں کہ جب پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، یہ تیسری دفعہ بنے نا آپ تیسری دفعہ MNA ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی میرے پہ دہشت گردی کا مقدمہ کر دو، بغاوت کا مقدمہ کر دو، میں تو آؤں گا اور اجازت بھی نہیں لوں گا، اور کیونکہ پہلے تو ہم نے اجازت مانگی تھی تو پھر بھی ہم پہ مقدمے ہو گئے، تو اب ہم اجازت کے بغیر بھی مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ کی پالیسیز جو ہیں اس سے ٹیررزم بھی پیدا ہو رہی ہے اور بغاوت بھی پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے میر صاحب، یہ آنریبل ممبر ہیں، بھائی ہیں میرے جنید صاحب، یہ جب بات کر رہے تھے کہ ایک نہیں 3 اور ہو جائیں، 3 نہیں 5 اور ہو جائیں، تو میرے خیال سے وہ میرے ذہن میں تو ایک ہی بات چل تھی کہ FIR نہ چاکا لے گیا. تو وہ بات یہ ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے، ظاہری بات ہے ان کو سیاست سے کوئی نہیں روک رہا، ان کو احتجاج سے کوئی نہیں روک رہا. لیکن اب یہ اس بات پہ اگر انتشار کی تمام حدیں پار کر کے، آپ نے دیکھا اسلام آباد کا جلسہ جو ہوا، پولیس پارٹی کو بھی یہاں پہ مارا. ادھر تو چیف منسٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ لاہور میں جو انہوں نے حالات کیے پولیس والوں کو مارا، یہاں پہ تو اوپن فائر کیے گئے، یہاں پہ تو پتھراؤ کیا گیا اسلام آباد پولیس کے اوپر. تو یہ دیکھیں، یہ تو اس چیز کی تو اجازت نہیں ہوگی. لیکن یہ اجازت شاید میرے خیال سے اتنا آئین اور قانون اور رول آف لاء کا جو اتنا پرچار کرتے ہیں، تو ان کو کیا ہی بہتر ہوتا یہ اجازت کے لیے اپلائی کرتے. اگر نہ ملتی اجازت تو پھر وہ دوسری صورت میں دیکھا جا سکتا تھا. لیکن اب انہوں نے کہا کہ ہم نے اجازت لینی، اور آپ کو یاد ہوگا یہ وہی 2024 ہے. 2014 میں انہوں نے دھرنے کی سیاست سے آغاز کیا، اور اب کیونکہ یہاں پہ SCO ہو رہا ہے، اب کیونکہ یہاں پہ سعودی ڈیلیگیشن آ رہی ہے، اب کیونکہ یہاں پہ آلریڈی ملیشین پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں، اور اب کیونکہ یہاں پہ آلریڈی جو دیگر ہیڈز آف اسٹیٹ آئیں گے، تو ان کا تو یہی ایک روز اول سے وتیرہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی ترقی کو جو ہے پھولتے پھلتے پاکستان کو نہیں دیکھنا. پاکستان کی معیشت کے بڑھنے میں جو رکاوٹ پیدا کرنی ہے وہ ہم نے کرنی. ملیشین پرائم منسٹر تو کل چلے جائیں گے، تو سعودی ڈیلیگیشن کب آ رہا ہے؟ جی وہ بھی اسی اراؤنڈ SCO کے ٹائم پہ ہی آئے گا. جی تو یہ ویسے بڑی ایک تشویشناک بات ہے کہ پاکستان میں اہم ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، اہم شخصیات آ رہی ہیں، اور سیاست ہے اس میں ایک جنگ کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. اور ایک جو جنگ ہے وہ اسرائیل اور ایران اور لبنان اور شام کی طرف بھی چل رہی ہے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جنید اکبر صاحب، ویسے تو آپ ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھی اور ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے بھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ یہ جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت یہ جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں یہ جلسے جلوس کرتے تھے، یہ لانگ مارچ کرتے تھے، یہ دھرنے دیتے تھے، اب یہ حکومت میں آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ وہی کام کر رہے ہیں. تو یہ جو لوگ پاکستان کے دورے پہ آتے ہیں، جس طرح کہ آج کل ملیشیا کے پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں، اور پھر تھوڑے دنوں میں ایک سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آنے والا، اور میری اطلاع کے مطابق اس میں 50 کے قریب انویسٹرز ہیں جنہوں نے کچھ امپورٹنٹ MOUs پہ سائن بھی کرنے ہیں. یہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ نہیں، تو یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جس کا جو ذمہ دار ہے، جو الیکشن کو ہمارے احتجاج یہ بھی کرتے تھے. ہمارے ان بیچاروں کے ساتھ تو خیر ورکر نہیں ہوتا، ان یہ تو نہیں کرتے، لیکن جب پیپل پارٹی والے تھے، آئے تھے کراچی سے آئے تھے یہاں پر، ہم نے کوئی مسئلہ نہیں، مولانا صاحب بیٹھے تھے، ہم نے کوئی نہیں کہا تھا. تو یہ تھے. لیکن جو لوگ اسی طرح کے فیصلے کرتے، کیونکہ یہ ملک ہمارا اکیلے نہیں سب کا ہے، اور کچھ لوگ تو زیادہ دعوے دار ہے، وہ محب الوطن بھی زیادہ ہوئے، وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بہادر بھی زیادہ سمجھتے. تو وہ لوگ بھی سوچے کہ یار یہ کیوں اداروں پہ اعتماد کیوں، جو پارلیمنٹ پہ میں یقین کرے پارلیمنٹ سے ہوں، یقین کرے میں اس لیے سیاست کرتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے خان کو برے وقت میں، یقین کرے میرا دل نہیں کرتا کہ میں مزید سیاست کروں. میں اپنے بالکل جی، میں اپنے بچوں کو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں، بلکہ میں اپنی جو جونیئر ہے میں اس کو کہوں گا کہ یار بے عزت نہیں ہونا. کیونکہ کس لیے کرتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ یقین کریں میں اس لیے سیاست
میں ابھی ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ خان کو برے وقت میں چھوڑا. یقین کرے میرا دل اسی طرح اگر ہمارا پارلیمنٹ سے اعتماد اٹھ گیا, ہماری جمہوریت سے اعتماد اٹھ گیا, باقی لوگوں کا کیا ہے؟ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک کے فائدے میں نہیں ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں. جو آئین نے جس کا جو رول جو ہے متعین کیا ہے, ہمیں اس میں رہنا چاہیے, چاہے پولیٹیکل لوگ ہو, چاہے کوئی ادارے کے لوگ ہو, چاہے جو بھی ہو, کیونکہ یہ ملک کے فائدے. اس سے کیا فائدہ ہو؟ اس سے وہی طاقت ہے جس طرح منظور پشتین جیسے, جس طرح ان لوگوں کے پاس, میرے خود بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے, وہ صحیح کہ پارلیمنٹ پہ جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں, میں کہہ وہ صحیح کہہ رہا ہے. آپ کے خیال میں منظور پشتین بالکل میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ بالکل میں کہتا ہوں کہ یہ ربڑ سٹیمپ ہے, اس کا بھی صرف اس لیے سیاست کرتے اپنی عزت بچانے کے لیے کیا رہا ہے کہ یار لوگ یہ نہ کہے کہ یار اب میرے الواد کو, میری نسل کو, میرے خاندان کو. آج آپ کی جو آپ کی صوبائی حکومت ہے اس نے جو منظور پشتین صاحب کے سپورٹرز پہ جو لاٹھی چارج کیا ہے تو وہ کس کے حکم پہ؟ نہیں, ہمارے اس ٹیم, ہمارے تو خیر سی منسٹر صاحب سے رابطہ نہیں ہوتا, لیکن آج اس کے ساتھ جن لوگوں نے رابطہ کیا اس نے کہا کہ مجھے پتہ یہ وہی لوگ ہیں جس طرح آئی جی جہاں اسلام آباد میں ہمارے ایم این اے کو پارلیمنٹ میں پکڑا گیا تھا اور آئی جی اسلام آباد کو اسپیکر صاحب نے بلایا تھا اور اسپیکر صاحب کے سامنے آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون لوگ کر رہے. تو وہی لوگ جس نے یہاں پر کیا وہی لوگ وہاں پر ہے, اور اس کی ہماری صوبائی حکومت پہ اس لیے ذمہ داری نہیں آتی کہ وہ آئی جی میں ہر دفعہ کہتا ہوں جس نے ہماری پولیس کا بیڑا کر کے دیا, جس نے ہمارے روایات تباہ کے, آج تک وہ آئی جی بیٹھا ہے کیونکہ وہ یہاں پر بیٹھا ہے. اور آج میں اس کا خط بھی شیئر کر سکتا ہوں, یا انٹیریئر نے چیف سیکرٹری کو ڈائریکٹ لکھا کہ اس کو ساتھ جو ہے اس کے ساتھ یہ کرو, یہ اسٹیٹ مخالف لوگ ہیں اور اس کو کرے, اور پھر وہی ڈائریکٹ کیا صوبائی حکومت کو. اچھا, اب عقیل ملک صاحب, یہ ایک فنامنا ہے, اس کو بہت سے لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, لیکن جنید اکبر صاحب نے تو کھل کے بتا دیا کہ منظور پشتین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ کی سیاست ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور یہ کہتے ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اسی طرح بلوچستان میں جو مارنگ بلوچ ہیں وہ بھی کہتی ہیں جی میں پارلیمنٹ کی سیاست نہیں کرتی, اور لوگ کافی بڑی تعداد میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ جو ڈی پولیٹیسائزیشن آف دی پارلیمنٹری پالیٹکس ہے کہ پارلیمنٹ کی سیاست سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں اور وہ سیاست کر رہے ہیں جس کا پارلیمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج خود جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ منظور پشتین کو تو اینٹی اسٹیٹ کہا جا رہا ہے. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ سے اعتماد اٹھنا جو ہے یہ ریاست پاکستان کی ناکامی ہے؟ نہیں, قطعاً نہیں میر صاحب. میں دیکھیں ڈائلاگ کے تھرو ہی تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں, اور پارلیمنٹ ہی وہ واحد ادارہ ہے جہاں پہ ایک جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے, آپ کی دیگر جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کا حل تلاش کرنا. کتنے بڑے بڑے ایشوز اس ملک میں آئے, کتنے بڑے بڑے مسئلے ہم نے دیکھے, اس کا واحد حل یہی تھا کہ پارلیمان اور سیاستدان بیٹھیں, سیاسی مسائل کا سیاسی حل نکالیں. ٹیکنگ ٹو دا اسٹریٹس از نو آپشن. یہاں پہ پہلے سے اتنا زیادہ ایک انتشار, آپ دیکھیں سیکیورٹی حوالے سے اگر بات کر لی جائے, کے پی میں, بلوچستان میں, وہاں پہ سیکیورٹی حالات کیسے ہیں. جب اب کبھی ہماری حکومت آتی ہے, ہم اس پورے معاملے کو درست کرتے ہیں, پھر ایک ایسا تجربہ کیا جاتا ہے, اس تجربے کے بعد جو سامنے آتا ہے تمام تر چیزیں نظر آتی ہیں, پھر اس ملک کو جو ہے دوبارہ اندھیروں کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے. تو واحد جو ایک حل ہے وہ پارلیمان کا رول, افیکٹو رول ہے. اس پارلیمان کو مضبوط کریں. میں تو چلے میری تو پہلی ٹرم ہے, لیکن ان کی 2 ٹرمز ہیں. یہ کم از کم ایک ایسے ادارے کے ساتھ منسلک رہے ہیں 2 دفعہ کہ یہ اس کی جو خود مختاری ہے, اس کی سالمیت ہے, اور اس کا جو بہتر استعمال ہے کہ پاکستان کے ایشوز کو اگر ان کا کوئی حل نکالنا ہے اور مثبت حل نکالنا ہے تو یہ پارلیمان ہی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں سے یہ حل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے بچوں کو کہوں گا کہ یہ پارلیمنٹ کی سیاست نہ کریں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ منظور پشتین ٹھیک ہے. دیکھیں پارلیمنٹ کو پھر کس نے اس کی بے توقیری کی, پارلیمنٹ کو کس نے جو ہے اس نہج تک پہنچا دیا کہ جس طرح 2018 کے الیکشن ہوئے, جس طرح پارلیمنٹ میں تمام تر معاملات ہوئے اور پارلیمنٹ میں لیجسلیشن نہیں ہوئی, پارلیمنٹ کا کیا تقدس رہ گیا کہ پارلیمنٹ کو ایک ایسا شخص جو کہ سیکیورٹی اداروں سے تھا وہ مینیج کرتا تھا, وہ ان کو بندے پورے کر کے دیتا تھا, وہ سیشن کال کرتا تھا, وہی آرڈیننس کے تھرو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً کتنے 19 منٹ کے اندر کوئی غالباً 70-80 آرڈیننس انہوں نے پاس کروانے کی کوشش کی. تو پارلیمنٹ کی بے توقیری اگر کی ہے تو اسی جماعت نے کی ہے جو آج رول آف لا کے نعرے بلند کرتی ہے. بالکل جی صحیح کہہ رہا ہے. میں ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں. میں بالکل کہہ رہا ہوں ہم نے غلطی کی اس لیے بھگت رہے, اور میں سعد رفیق صاحب کا مجھے یاد ہے کہ سعد رفیق صاحب یہی ہمیں کہتے تھے کہ ہم بھگت چکے, آپ بھگتیں گے, آپ کو سمجھے. لیکن ہمیں یہ غلط فہمی تھی کہ ہم
چونکہ ملک سے، اور یہ جو لوگ یہ کر رہے وہ بھی ملک سے لائل ہے، تو ہم تو ہمیشہ ایک پیج پہ ہوں گے. لیکن ان لوگوں نے کچھ سیکھا نہیں. یہی سعد رفیق صاحب یہی بات ہے مجھے یاد ہے ہم نہیں سنتے تھے. سعد رفیق صاحب آ کے بار بار کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو کر رہے آپ بھگتیں گے. ہم مذاق کا ہم ہنستے تھے جس طرح ابھی یہ لوگ ہنستے. تو یہ ہم نے بھی بھگتنا ہے، ان لوگوں نے بھی. میں ایک بات بتاؤں جی، ہمارے جب پچھلی حکومت تھی تو ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں ایک جیل منظور ہوا تھا. تو ہمارا منسٹر صاحب ہر ٹائم کہتا تھا میں نے کہا یار جیل بھی کوئی بنانے والی چیز ہے، یار جو جیل میں جاتے ہو تو آج اس نے کہا یار ہمارا جیل بہت خراب ہے، اچھی جیل ہونی چاہیے. میں نے کہا یار یہ اس میں تو اچھے لوگ نہیں. ابھی مجھے اندازہ ہوگا کہ اگر آپ نے سیاست کرنی تو سب سے پہلے اپنا جیل اچھا بنا لے، کیونکہ جس ڈسٹرکٹ میں تو آپ بھگت رہے یہ دوبارہ بھگتیں گے. یہ نہیں کہ ہم ہو گئے یہ کسی کے جو کر رہے وہ کسی کو اپنے آپ سے ساتھ وہ اپنے آپ کو پاکستان سمجھتے، وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ سمجھتے، آپ اس کے ساتھ. اس میں ایک بات بتاؤ، میں مانتا ہوں کہ یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ ایک شخص کال کرتا ہے، اس میں فرق تھا. خان صاحب ڈی جے عیسائی کو کہتا تھا اس کو، اور وہ ایم این ایس کو جو سیدھا کرتا تھا. ابھی یہاں پر کال ان کو جاتی ہے، یہاں پر وہ ہم کہتے تھے ان کو جاتی ہے. اچھا لیکن آپ مان گئے کہ عمران خان مانتا ہوں کہ ہم نے کو کہتا تھا میں مانتا ہوں ہم نے غلطیاں کی اس لیے بھگت رہے. میں یہ بھی مانتا ہوں ہمیں اس سے سیکھنا ہے. میں نے کہا کہ اللہ پاک رحم کرے کہ ہماری قیادت سے سیکھے. لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم بھگت رہے نا یہ اس انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھگتیں گے یہ انجوائے کریں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر دفعہ میرا اپنا چیف منسٹر سے تو پہلے میں جب ہماری حکومت تھی، کے پی میں ہماری حکومت تھی، تو سندھ میں ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، اسلام آباد پنجاب میں ہوتا تھا. تو پنجاب اور سندھ کی قیادت جو ہے احتجاج کرتے تھے کہ یار کے پی میں ہماری حکومت ہے اور آپ نہیں کرتے. یہ لوگ یقین کرے حامد میر صاحب، ہم خان کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ نہیں، ہماری روایات ہے، ہم کسی صورت یہ اجازت نہیں دیں گے صوبائی حکومت کو کہ وہ کسی اپوزیشن کے. ابھی میرے خواہش ہے، ابھی میرے چیف منسٹر سے خواہش ہے کہ وہاں پر ہماری جو ہے ایک خاتون اٹھاتی ہے تو آپ اپوزیشن کے 2 اٹھائیں. یہ میں چاہتا ہوں. ابھی یقین کرے جو ہمارے ساتھ ہوا، جو ہمارے ساتھ جو بے عزتی ہوئی، جس طرح کے ہمارے ساتھ کیا گیا، تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ میرے ورکر ناراض ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ چاہیے. یقین کرے آج تک میرے ورکر نے یہ نہیں کیا. یہ 2 چیزیں. یہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہم سیاسی اختلاف کو اتنا آگے لے گئے ہیں کہ اب کھلم کھلا انتقام کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بیرسٹر عقیل ملک صاحب، یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پہلے تو میرا یہ خیال تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی انتقام نہیں لینا چاہیے، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری ایک خاتون اٹھائی جاتی ہے تو ان کی بھی 2 اٹھانی چاہیے. یہ تو اسرائیل اور ایران والا کام ہو گیا. بھائی صاحب یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور میں کوئی بھی نام لیے بغیر میں یہ ضرور آپ کے گوش گزار کروں گا کہ ہمارے ایک ممبر بھی جو کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کافی دنوں سے غائب ہیں، اور وہ عین ممکن ہے کہ اسی پارٹی کے لوگوں نے ان کو اٹھایا ہوا ہے. نہیں، وہ آپ کے ممبر ہیں، وہ تو آزاد نہیں جیتے تھے جی. انہوں نے جوائن ہماری پارٹی کو کیا، زبردستی اس سے کروائی تھی. قطعاً نہیں. اب دیکھیں فری ول سے جوائن کیا، میں خود آزاد جیتا ہوں، اپنی فری ول سے جوائن کیا. لیکن یہ عین ممکن ہے کہ یا وہ انہوں نے اغوا کر کے ان کو کے پی لے کے گئے ہیں، یا پھر یہاں پہ کے پی ہاؤس میں رکھا ہے اور وہ تحقیقات جاری ہیں. اور یہ آپ دیکھیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کے پی ہاؤس میں ان کا کوئی ایم این اے نہیں ہے، کیونکہ نہیں، ہمارا ایم این اے اغوا کر کے انہوں نے رکھا. ان کو یہ اسلام آباد کا جو خیبر پختونخوا ہاؤس ہے اس پہ اعتماد ہی نہیں ہے. یہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے وہ پشاور جا چکے ہیں. تو پھر وہ ظاہری بات ہے، پھر ایسی بات ہوگی کہ وہ پشاور سے، اب میں نے سنا ہے کہ پشاور میں بھی آپریشن کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. دیکھیں کے پی کے سے اگر وہ برآمد ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا غالباً کوئی رابطہ پارٹی کے نہ چیف وپ سے ہے نہ کسی اور بندے سے ہے، تو ہمیں کنسرن ہے کہ ہمارا ایک ممبر ہے. ظاہری بات ہے کہ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ اس ممبر کی ویل بینگ، اس کی سیفٹی، اس کی سیکیورٹی. ان کے 2 یہ تو ٹیٹ فور ٹیٹ سچویشن تو نہیں ہو سکتی. اور ہمارے پہ کیا الزام ہے؟ ہم نے کوئی ایم این اے آپ کے اٹھائے؟ ہم نے ان کی پارٹی کی جو قیادت ہے اس کا 2 اپنے ایم این ایز کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایک کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے دونوں وہی کام کر رہے ہیں. نہیں، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اگر اس طرح بات ہے. ہماری حکومت کی
جہاں تک بات ہے، میں آپ کو آن ریکارڈ یہ کہہ سکتا ہوں، حکومت نے کوئی بھی اپوزیشن کے ایم این اے کو نہیں اٹھایا، نہ ہی کوئی ایسا جو طریقہ واردات ہے ہم نہیں کر رہے. میں نے آپ کو جس طرح گزارش کی کہ اگر ان کو یہ خدشہ ہے، نہیں منسٹر صاحب ان کے لیے کوئی اور کرتا ہمارے نہیں سر، ہمارے لیے دیکھیں تمام آنریبل ممبرز ہیں ہاؤس کے اور وہ انتہائی قابل احترام ہیں. میں نے آپ کو جس طرح گزارش کی، اسی ہاؤس میں سے، سینٹ میں سے بھی، نیشنل اسمبلی میں سے بھی یہی لوگ ووٹ کریں گے، اور وہ جو ووٹ کریں گے آپ کو نظر آ جائے گا. لیکن اس کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ خدشہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ممبرز کو اٹھانا اب شروع کر دیا ہے. آپ پہ الزام لگا دیا کہ آپ نے بندے اٹھا لیے ان کے. تو خیر یہ الزام ہوتا ہے، ان کے پاس ادارے، ان کے پاس وسائل ہے، ان کے پاس پنجاب سے ہم کی پی میں کہاں بندہ لے. دیکھیں نا، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کا ایم این اے جو ہے وہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے. بلوچستان کا ایم این اے سے انہوں نے زبردستی جو ہے اس کو سائن کیا، زبردستی اٹھا کے اس سے فارم سائن کیا. وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کی ہوں، پی ٹی آئی سے جیتا ہوں. وہ بیچارہ چپ گیا کہ یار ان لوگوں نے مجھ سے کیا کہ تو اس میں ہمارا کیا ہے. لیکن یہ کے ساتھ تو ادارے ہیں، ان کے ساتھ دور ہے. یہ جو کالے کرتے ایک دفعہ یہ ہمیں کہتے کہ یار جو ہے جنرل فیض کے ساتھ اس نے حلب سے، ہم نے کہا بالکل میں تو خوش ہوں کہ پہلی دفعہ کوئی جنرل کے ساتھ ہوا. میں نے کہا اچھا آپ خوش ہیں کہ جنرل فیض کے ساتھ جو ہو رہا ہے؟ پہلی دفعہ خوش ہوں جس کے ساتھ، جس نے میرے ساتھ آئین کو ساتھ میرے ساتھ اگر اس نے اچھا کیا لیکن آئین کے ساتھ ظلم کیا، اس کو سزا ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں یہ. لیکن جو اب کر رہے یہ بھی نہیں، جو جس طرح بھی کالے آتی ہے، ایک دفعہ وہ آفر آتی ہے، پھر یقین کرے اس کو پھر کہتے ہیں کہ یہ آج سے آپ کے برے دن شروع ہو گئے. ان لوگوں سے کون پوچھے گا؟ جو ہمیں کہیں آپ کی گفتگو سے میرے برے دن نہ شروع ہو جائے، کئی برے دن دیکھ لیے. تو میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا، برے دن سے بچائے، ان کو بھی بچائے. میں تو کسی کا نام نہیں لیا. میں نے کہا جو بھی سرکاری نوکر ہو، غلط کام کرے، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور آئین پاک ہے اس نے ہر ادارے کی ایک حد مقرر کر رکھی ہے. تمام اداروں کو آئین پاکستان کی متعین کردہ حدود کے اندر رہنا چاہیے. جنید اکبر صاحب یہی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے ذرا الفاظ سخت بیان کیے ہیں. میں نے ان کا جو مفہوم ہے اس کو کچھ نرم الفاظ کا جامہ پہنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے کہ آپ اس پہ غور کریں اور سوچیں کہ پاکستان میں آئین پر عمل درآمد کب شروع ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.